first mistake we make before marriage is choosing a spouse. What men should look for in a spouse, they should look for a type of girl, yani their type of girl, जिसको देखने में भी वो अच्छे लगे, जिससे वो बात करें, जिनका दीनी कैलिबर मैच कर रहा हो, जिनका फैमिली स्टेटस कुछ ना कुछ मैच कर रहा हो, जो कि शी इज़ योर टाइप ऑफ गर्ल. इफ़ यू वांट ब्यूटी यू शुड गो फॉर ब्यूटी एज वेल. बट यू कैन से कि तो हाँ भाई ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह के नबी की हदीस कुछ कह रही है और आप कुछ कह रहे हैं. I'll explain. देखिए, ब्यूटी इज़ नॉट ओनली खल्क, ब्यूटी इज़ खुलक एज वेल. ब्यूटी इज़ खल्क एंड खुलक. कैरेक्टर, सच्चाई, एक्सीलेंस, वो भी ब्यूटी है, और खल्क, अपीयरेंस इज ब्यूटी एज वेल. इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी. तो क्या होगा अगर किसी औरत के पास इमेजिन दीन है, इमेजिन यू वांट टू मैरी समवन के, तो हाँ भाई मुझे ऐसी और शादी करनी जो कि आलिमा है, उसको कुरान का हिफ्ज़ है, उसको सबा क़िरात आती हैं, एंड यू नो 10 क़िरात भी, यानी 3 जो मुतशाबिह क़िरात है वो भी इसको आती हैं, एंड शी हैज़ मेमोराइज्ड सहाह सित्ता, ऑल सुनन ऑफ यू नो बुक्स ऑफ हदीस, सुनन तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, बुखारी एंड मुस्लिम. शी इज़ अ हाफिज़ा एंड शी इज़ अ क़ारी एंड शी इज़ एन आलिमा. आई वांट टू मैरी हर. But when you see her, she is not your type. You don't like her. Now what you do is, you reject the deen. But if she has all that what you need in regards to appearance, मतलब देखने में बेहतरीन है और सब कुछ है, और अगर दीन नहीं है तो क्या आप उसको शादी करेंगे? नहीं. एक जो मुसलमान है और एक जो अच्छा इंसान है वो तो चाहेगा कि मैं ऐसी इंसान से, ऐसी औरत से शादी करूं जो कि मेरी औलाद की परवरिश करे. और अगर किसी औरत में दीन नहीं है तो यू विल रिजेक्ट हर. इस केस में यू हैव रिजेक्टेड व्हाट? द ब्यूटी. Which is better? Rejecting deen is better or rejecting the beauty is better? Rejecting beauty is better. So prefer the one जो कि आपको आंखों में, आपकी नज़र में अच्छी लगे. You know, beauty lies in the eye of the beholder. ठीक है? I'm not saying कि marry someone who is you know Miss Universe or Miss Asia Pacific or something. नहीं, जो आपको सूट करे, your type of girl, in looks as well, in अखलाक and खुलुक and as well and in ilm as well, जिसमें आप समझते हैं कि ये शी इज़ द परफेक्ट एंड नोबडी इज़ परफेक्ट बाय द वे, ये मेरे सबसे करीब से करीब तर मिलती है, उससे शादी करें. और हर एक बंदे का ब्यूटी का एक कैलिबर डिफरेंट होता है. कुछ को कुछ अच्छी लगती है, कुछ को कुछ, एंड लाइकवाइज फॉर द वुमेन एज वेल, बिकॉज ब्यूटी फेड्स अवे. ये लंबे अरसे की नहीं रहती. जो असल चीज़ रहती है वो अखलाक, किरदार, कैरेक्टर है. इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि जो तकवे वाली है ना उसके पास जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली शी विल विन योर हार्ट. 2-3 महीनों बाद, 6 महीनों बाद जब आपके लिए ब्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, शी विल विन योर हार्ट एनीवे. और फिर उसके बाद जो हम गलती करते हैं शादी से पहले, वो है शादी की तैयारी. इमेजिन मैं आपको एक बात कहूँ कि गाइज आई एम बिजी नाउ डेज, क्योंकि मैं अपने दोस्त की शादी की तैयारी में मदद कर रहा हूँ. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन शॉपिंग. हमारी जो शादी की तैयारी होती है वो सिर्फ शॉपिंग होती है. बस किसी तरह कामयाबी से जो कुछ मार्केट में है वो सब कुछ समेट लें, ये शादी की कामयाब तैयारी है. मार्केट का एक मैग्नेट होता है जो कि हम सबको अट्रैक्ट कर रहा होता है, अपनी तरफ खींच के लाता है, ना कि होम बिल्डिंग की ट्रेनिंग और ना कि फैमिली को चलाना किस तरह है, संभालना किस तरह है. वी डोंट केयर. वाई? बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न. ना हमें स्कूल में पढ़ाया गया, ना हमें माँ बाप ने पढ़ाया, ना हमें किसी और चीज़ ने बताया कि शादी के लिए कुछ प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, कुछ सीखना सिखाना होता है. और आज मैं आपसे जो बातें करने वाला हूँ वो वाक़ईतन ऐसी होंगी कि आप अक्सर आप में से कहेंगे कि यार वाक़ईतन हमें जानते नहीं थे इसे, और हम लोग, हमारी शादी कितने अरसों से हुई हुई है. और ज़िम्मेदारी का एहसास हमें कब होता है? जब या तो जब हम कुछ गुजरते हुए कुछ सुन लेते हैं, किसी बुजुर्ग की बात सुन ली, इट्स कोइंसिडेंटल, कोई वीडियो आ गई लकीली हमारे फेसबुक वॉच लिस्ट पे और हमने वो देख ली, हमें तब जिम्मेदारी का एहसास होता है. वरना वी डोंट प्लान टू गेट रेडी फॉर मैरिज. सो लेट्स टॉक. एक अप्रोच जो मैरिटल इश्यूज़ का है वो है कि मैं आपको कुरान और सुन्नत से अहादीस बताऊं और कुरानी आयात बताऊं.
یہ ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے. انشاءاللہ اس پہ آپ کو بہت سارے لیکچرز بھی مل جائیں گے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس پہ فیوچر میں کبھی کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن آئی وانٹ ٹو اپروچ دس ایشو ود اے ڈفرینٹ اینگل, ود اے ڈفرینٹ ڈائمینشن آل ٹوگیدر, ٹھیک ہے. لسن ٹو دس. مرد کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ان رسپانسبلٹیز کی مینلی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری ہے انٹینجیبل نیڈز اور رسپانسبلٹیز, اور دوسری ہے ٹینجیبل رسپانسبلٹیز. سب کانٹیننٹ کے اور پوری دنیا کے اکثر مرد اپنی رسپانسبلٹیز کو صرف ٹینجیبل رسپانسبلٹیز کو سمجھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیسہ, کھانا, شیلٹر, بیڈ دے دیا, ہماری رسپانسبلٹیز ختم. لیکن جان لیں کہ انٹینجیبل رسپانسبلٹیز آر مور امپورٹنٹ اینڈ نیڈیڈ دین ٹینجیبل رسپانسبلٹیز. انٹینجیبل کا مطلب ہے جن کو چھوا نہ جا سکے, یعنی رسپیکٹ, لو, پروٹیکشن, سیکیورٹی, سینس آف سیکیورٹی, یہ سب چیزیں. اور اس میں انٹینجیبل نیڈ کی پہلے بات کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو نیڈ ہے, جو ضرورت ہے, وہ کیا ہے کہ ہسبینڈ عورت کی رسپیکٹ کرے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. رسپیکٹ کرے اس کی اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. بائی رسپیکٹنگ ہر اینڈ پروٹیکٹنگ ہر, ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرے اسے اور اس کی سینس آف سیکیورٹی کو بھی پروٹیکٹ کرے. یہ شوہر کی ون آف دا بگیسٹ رسپانسبلٹیز آن اے ہسبینڈ, کہ اس کی رسپیکٹ کرے, اسے قدر کرے, اس کو ویلیو کرے, اس کی سیلف اسٹیم کو, سیلف کانفیڈنس کو بڑھائے, اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھے. ہم نے اپنے آپ کو قوام اللہ نے ہمیں بنایا ہے. قوام کا مطلب ہم نے کیا سمجھ لگا کہ میں ساری زندگی کے لیے اتھارٹی اور حکم چلاتا رہوں اور کہوں اسٹینڈ اپ, سٹ ڈاؤن, گو دیئر, گو رائٹ, گو لیفٹ, یہ لاؤ, وہ باؤ, سو جاؤ, اٹھو. ہم نے سمجھا قوام کا مطلب یہ ہے. ڈیفینیٹلی قوام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈر ہونا, لیکن قوام کا اصل جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی چیز گر رہی ہے تو اس کو اٹھائے, اس کو تھامنے کی ذمہ داری ہو اس کے اوپر. یہ ہے قوام. گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام جو ہے نا وہ قوام ہے. Unfortunately nowadays it's the opposite, and the opposite thing is جس شخص نے ایک عورت کو سیکیورٹی یا اس کو اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین رکھنا تھا بائی پروٹیکٹنگ ہر سینس آف سیلف رسپیکٹ اینڈ سینس آف سیکیورٹی, وہی انسان ہے جو بیڈ روم میں آ کے اس کی سیکیورٹی کو تار کر رہا ہے اور اس کی رسپیکٹ کو پار کر رہا ہے. دس از دا آئرنی آف دس امہ انفارچونیٹلی. جس کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس کو بچائے, اس کا خیال رکھے, اس کو ایلیویٹ کرے, وہی انسان جو ہے وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی, چلو ایک تو ہے نا نبھانا, ایک ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ کرنا, وہ کر رہے ہیں. اور ہم لوگ شادی کی تیاری بس شیروانی بن جائے, سوٹ بن جائے, یہ چیز بن جائے, وہ چیز بن جائے. مرد اس قابل نہیں ہوتے کہ عورت کو کس طرح ٹریٹ کریں, اور ہم لوگ واقعتاً جو مرد ہیں اس قابل نہیں ہوئے کہ عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کریں. اور اس سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ عورتیں بھی اس قابل نہیں ہوئیں کہ عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کریں. واللہ دس از سو ٹرو. زیادہ بڑے زخم عورتوں کو میرج کے کیس میں عورتوں نے لگائے ہیں, کبھی ساس کی شکل میں, کبھی سالی کی شکل میں, کبھی کس کی شکل میں, کبھی کسی شکل میں. اور جو ٹینجیبل نیڈز ہیں ایک عورت کی جو کہ مرد نے پوری کرنی ہے, کھانا پینا, کپڑا, شیلٹر, واللہ میں آپ کو بتاؤں اگر انٹینجیبل نیڈز بالکل پوری ہو رہی ہیں اور ٹینجیبل میں کمی کوتاہی بھی رہ جاتی ہے اور ایک کیمسٹری اور ایک لو مینٹینڈ ہے تو اس میں وہ گزارا کر لے گی. لیکن اگر ٹینجیبل نیڈز تو بالکل پوری ہو رہی ہیں, آپ نے اچھی گاڑی دی ہوئی ہے, اچھا بنگلہ دیا ہوا ہے, ڈرائیور دیا ہوا ہے, پیسے اپنا ATM کارڈ ایسے دیا ہوا ہے, لیکن آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں, اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں, اس کو ابیوز کرتے ہیں, اس کو مارتے پیٹتے ہیں اور اس کو ایک میڈ بنا کے رکھا ہوا ہے, تو پھر یہ شادی کا جو سواری ہے, یہ جو بوٹ ہے, یہ شور تک نہیں پہنچ پائے گی. یہ بیچ میں ہی لہروں سے ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے جو اس میں سارے لوگ سوار ہیں یعنی اولاد اور رشتہ دار, وہ تمام تباہ و برباد اور ختم ہو جائیں گے.
یہ میں نے آپ کو ایک گلمپس دے دیا. ٹھیک ہے, ٹائم شارٹ ہے, میں اس پہ لمبا بہت باتیں کی جا سکتی ہیں, اٹس ڈیٹیل ٹاپک, لیکن آئی ول جسٹ گیو یو ڈفرنٹ ڈائمینشنس کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری بہت, دیکھیں عورت کی ذمہ داری سمجھنے کے لیے نا آپ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا آرڈر آف ریلیشن شپس. آپ سمجھ لیں اس کو. ہر انسان کا ایک آرڈر آف ریلیشن شپ ہوتا ہے. میں سب سے پہلے کیا ہوں؟ میں سب سے پہلے انسان ہوں. اس کے بعد میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں. اس سے پہلے, بلکہ مسلمان سے ہی پہلے میں توحا ہوں, اور اس کے بعد میں مسلمان ہوں. میں مطلب ایک انسان ہوں, میری ایک سیلف ہے توحا, پھر میں مسلمان ہوں, اس کے بعد میں ایک بیٹا ہوں, میں ایک ہسبینڈ ہوں, میں ایک باپ ہوں, اور اس طرح کی مختلف آرڈر ریلیشن شپس ہیں. ٹھیک ہے, تو چلے انسان, مسلمان اور اپنے سیلف کو چھوڑتے ہیں. میرے لیے سب سے, ایک مرد کے لیے جو آرڈر آف ریلیشن شپ ہے, جو پرائرٹیز ہیں, سب سے اہم کون, پھر اہم کون, پھر اہم کون, وہ کون ہوتا ہے؟ یعنی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ, پہلے عورت کی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے انشاءاللہ. عورت کی, ایک عورت, اس کا نام عائشہ ہے, وہ انسان ہے, وہ اس کا ایک سیلف ہے, وہ عائشہ ہے, اس کے بعد وہ مسلمان ہے, اور اس کے بعد وہ شادی سے پہلے وہ ایک بیٹی ہے, اس کے بعد وہ ایک بہن ہے, اس کے بعد وہ ایک ڈینٹسٹ ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, جو چیز بھی ہے. اس کے بعد یعنی اگر وہ کسی کی خالہ یا چاچی ہے تو پھر وہ ڈینٹسٹ سے بھی اوپر آئے گا اس کا. آئی وش آئی ہیڈ اے بورڈ اینڈ اے مارکر جس میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا. لیکن جب وہ شادی ہوتی ہے اس کی, تو اس کی جو آرڈر آف ریلیشن شپس ہے وہ ریسیٹ ہوتا ہے. مطلب وہ آرڈر آف ریلیشن شپ وہ بدل جاتا ہے. اور وہ کیسے بدلتا ہے کہ جو سب سے پہلے وہ بیٹی تھی وہ نیچے آ جاتا ہے, اور سب سے پہلے وہ بیوی بن جاتی ہے, اور اس کے بعد بیٹی نہیں ہوتی, اس کے بعد ماں بنتی ہے. یعنی ہر پرائورٹی از, میں آپ سے اگر سوال کروں نا تو مجھے لگتا ہے کہ اکثر لوگ جواب نہیں دے پائیں گے, اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ یو ان اے ٹیسٹ. کیا عورت کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی اولاد ہے یا ہسبینڈ ہے؟ ہمیں اس کا کلیئر آنسر نہیں پتا ہوتا. جان لیں کہ عورت کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ایز اے وائف ہے, اس کا ہسبینڈ ہے, اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے. وہ ماں بعد میں ہے, بیوی پہلے ہے. وہ بہو بعد میں ہے, بیوی اور ماں پہلے ہے. وہ کسی کی بیٹی بعد میں ہے, وہ بیوی اور ماں پہلے ہے. تو the order of relationships resets when a woman gets married to a husband, to a man. پہلے وہ کیا تھی؟ بیٹی, بہن, خالہ یا پھپھو, ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ, جو بھی اس کا پروفیشن تھا. جیسے ہی شادی ہوئی اس کی, یہ ریسیٹ ہو گیا, اور سب سے پہلے اس کی رسپانسبلٹی آگے, شی از اے وائف ناؤ, اینڈ دین شی از اے مدر, and then she is a daughter, and then she is a bahu, and then she is a dentist. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آرڈر آف ریلیشن شپس جو ہیں, جو عورت کا آرڈر آف ریلیشن شپس ہے, وہ سب سے پہلے جب وہ گھر آئی, سب سے پہلے ساس یا سسر ہے, پھر وہ بن جاتی ہے ماں, پھر تیسرے نمبر پہ کہیں شوہر آ رہا ہوتا ہے. شوہر کہتا ہے یہ تو میرے لیے تو آئے کوئی نہیں ہے, یہ تو میرے بچوں کو پالنے کے لیے اور گھر میں کھانا شانا پکانے کے لیے اور ماں باپ کے لیے آئی ہے, تو مجھے ایک میڈ ہی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی, یہ کام شام کرتی رہے, میں تو باہر منہ مارتا ہوں جا کے. اس نے تو کبھی ہسبینڈ کو ٹاپ پرائرٹی نہیں دی کہ میں ماں بعد میں ہوں اور وائف پہلے ہوں میں. اور وہ اس طرح سے, یعنی اگر عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کرے, اور ہمارے ہاں یہ الحمدللہ ایک بہت جو ہے وہ عورت کا احسان ہے, اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں سب کانٹیننٹ کی اسپیشلی مسلم وائفز جو ہے نا وہ فیمس ہیں. وائی؟ بیکاز دے سرو, دے ہیلپ دیئر فادر ان لا, مدر ان لا. لیکن عورت کا فرض نہیں ہے ان کی اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا, یہ اس کا احسان ہے. امیجن ہمارا ساتھ والا پڑوسی روزانہ آ کے ہمارے ماں باپ کو کھانا سرو کرتا ہے, کھانا کھلاتا ہے روزانہ پچھلے 3 سال سے یا 10 سال سے. کبھی ہم اسے بدتمیزی کریں گے؟
کبھی ایسی اس کی کوئی نیڈ ہوگی جو وہ کہے گا, ریکویسٹ کرے گا, ہم کہیں گے یار ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا. نہیں, ہم تو بھاگیں گے کہ آپ کا تو اتنا احسان ہے. امیجن جو آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے, وہ جب آپ کے والدین بیمار ہو وہ کہے ٹھیک ہے میں مہینے کے لیے رک جاتی ہوں, میں ان کو کھانا بھی کھلایا کروں گی, دبایا بھی کروں گی, تو آپ کبھی اس کی بات کا انکار کریں گے؟ کبھی اسے مس ٹریٹ کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے آپ پہ. تو جو آپ کی بیوی ہے وہ جو آپ پہ روزانہ اتنا بڑا احسان کر رہی ہے بائی ٹریٹنگ یور پیرنٹس سو ویل, کھانا پکا کے کھلانا اور وہ بنا کے دینا اور گھر کا وہ بھی سنبھالنا, یو ہیو اے برڈن ٹو ٹریٹ ہر ویل. واللہ حل جزاء الاحسان الی الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ بالکل, احسان کا بدلہ احسان ہے. تو ہم لوگ جو بیسکلی باہر کبھی میٹنگ پہ ہوتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر پہ ہوتے ہیں, اگر ہم لوگ بیوی گھر میں رات کو لیٹ انتظار کری ہے اینڈ دین وی ایکسپیکٹ کہ جب ہم گھر آئیں گے تو وہ روٹی بھی پکائے گی اور کھانا بھی وہ مجھے گرم سرو کرے گی, اور کال بھی نہیں کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا, بجائے کہ ہم اس کو کال کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تم پلیز میرا ویٹ کرنا کہ آج میں باہر سے کھانا کھا رہا ہوں تو میں باہر سے کھانا لے کے آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے آج باہر سے کھانا کھایا ہے اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ایٹ دا سیم وچ آئی ایٹ. تو ہم کٹھے مل کے بھی انشاءاللہ کھائیں گے, میں یہاں پہ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھوں گا اور تمہارے پاس آ کے کھاؤں گا. تو دس شوڈ بی ڈن. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ رات کو موصوف جو ہیں وہ 10:30 11 بجے گھر آ رہے ہیں, اور امیجن کریں کہ بیوی گرم گرم روٹی پکا کے دے گی اور وہ کھانا سرو کرے گی. سبحان اللہ. اور عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کو ہسبینڈ پہ پرائورٹی دی ہوتی ہے, یعنی وہ ماں پہلے بنی ہوتی ہیں اور بیوی بعد میں بنی ہوتی ہیں, یا وہ بہو پہلے ہوتی ہیں, وہ شوہر کی جو وائف ہیں بعد میں ہوتی ہیں, اور اس سے پوری جو نظام زندگی درم بھرم ہو جاتا ہے. واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو, اگر آرڈر آف ریلیشن شپس ٹھیک نہ ہوا کسی انسان کا تو اس کی لائف اور اس کی میرج صحیح نہیں چل سکتی. اور جو جوائنٹ فیملی میں جو ہمارا نظام چل رہا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ اے پرپوزڈ سسٹم بائی دا دین. آئیڈیلی ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ بی لیونگ ان اے سیپریٹ ہاؤس. اچھا, سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ماں باپ ہیں, جو بوڑھے ماں باپ ہیں, وہ کسی رسپانسبلٹی ہے؟ واللہ یہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ جو بیٹا ہے یہ بیٹوں کی رسپانسبلٹی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کام کاج مزدوری کر کے وہ پہلے اپنی بیوی کے گھر نہیں, کیونکہ جو بیٹا ہے وہ پہلے سب سے پہلے, شوہر بعد میں ہے, بیٹا پہلے ہے. مرد کی جو آرڈر رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا, پھر شوہر, پھر باپ, اور پھر وہ انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, یعنی سن ان لا ہے یا اس کے باقی جو رشتے ہیں وہ کرنے کے بعد دین ہی از انجینئر, ڈاکٹر, لائر, جو بھی وہ ہے وہ بعد میں. اور عورتیں, جی میں تو ڈینٹسٹ ہوں تو میں نے تو جی آئی وانٹ ٹو کنٹینیو مائی ڈینٹسٹری, اور میں نے پریکٹس لازمی کرنا ہے اور سارا. جیسے امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ امت کے دانت جو ہے نا وہ گھس رہے ہیں اور چبانے کے قابل نہیں رہے, اور وہ گوشت کس طرح کھائیں گے جی. اور یہ جو ہے صاحبہ ماشاء اللہ جو ابھی ان کی شادی ہوئی ہے, یہ پریکٹس کرنا چاہتی ہیں ڈینٹسٹری کو, یا کلینک کھولنا چاہتی ہیں, کیونکہ ان کا لائف کا پیشن ہے کہ میں اس کو پرسو کروں. چاہے ہسبینڈ کے دانت ٹوٹ جائیں, گر جائیں, ہسبینڈ بعد میں آئیں گے, پہلے امت کے تو لوگوں کا مسئلے سالو کر لوں نا میں. انہوں نے MBBS کنٹینیو کرنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے اور پریکٹس کرنی ہے, چاہے شوہر گھر میں بیمار پڑا ہے, وہ پرائرٹی نہیں ہے اس کی, لیکن یہ ان کو امت کا بڑا درد ہے ان کے دل میں. ہم لوگ آرڈر آف رسپانسبلٹیز کبھی سمجھے ہی نہیں. اور ٹو بی آنیسٹ, ہمارے جو گھروں میں اکثر مسائل ہوتے ہیں وہ میاں بیوی سے اوپر اٹھ کے ساس یا بہو کے مسائل بن جاتے ہیں. ایک عورت تھی جس کی ساس, شی واز ویری انریزنیبل ود ہر, اینڈ اچھا اخلاق نہیں تھا ان کا, ڈفرینٹ چیزوں پہ تانا دیتی تھی. تو وہ گئی ایک کاؤنسلر کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہسبینڈ سے مسئلہ تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہسبینڈ میرا بالکل پرفیکٹ ہے, میرے ہسبینڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر کس سے مسئلہ؟ انہوں نے کہا میری ساس سے, کیونکہ مجھے یہ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ
کی امی نے کبھی آپ کو سینٹینس بولے ہیں؟ مطلب انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ بولتی کیا آپ کو؟ انہوں نے کہا تم سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا. تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی آپ کی جو اصل والدہ ہیں انہوں نے کبھی آپ کو ایسا سینٹینس بولا کہ تم سے کبھی کام نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے تو میں تو روزانہ سنتی تھی یہی کام. تو انہوں نے کہا تو پھر اگر آپ ساس سے یہی وہی سیم سینٹینس سن رہی ہیں تو اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے؟ تو شی سیڈ کہ نہیں وہ میری ماں ہے, ماں کا ریلیشن اور ہوتا ہے, ساس اور ہے. اور پھر اس کی وجہ سے برے اخلاق کی وجہ سے چونکہ آپ کی امی نے میرا دل دکھایا ہے اب میں آپ کا دل دکھاؤں گی. ہسبینڈ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ خراب. تو ان شخص نے ان کو ایک حدیث سنایا اور کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تمہارے 4 ماں باپ ہیں, تمہارے امیجیٹ باپ اور ماں اور تمہارے ساس سسر. خدمت تمہارے پہ 2 کی فرض ہے, یعنی امیجیٹ ماں باپ کی, اور رسپیکٹ اور آنر ڈگنیٹی 4 کا فرض ہے تمہارے اوپر. یعنی میں اس کو ایک تشریح بیان کر رہا ہوں حدیث کی کہ خدمت تمہارے 2 پہ فرض ہے کہ جو تمہارے امیجیٹ ماں باپ ہے, لیکن رسپیکٹ اور ڈگنیٹی وہ تم سب, اگر تم ان کی رسپیکٹ میں, ماں کی رسپیکٹ میں اونچا واپس نہیں بول رہی ہو یا ان کی باتوں کو ہضم کر جاتے ہو کہ میری ماں ہے, تو پھر ساس کی باتوں کو ہضم کیوں نہیں کرتی؟ بلکہ تم تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ تمہیں یہ جملے سننے کو ملے ہیں. تم تو کہو یا اللہ تیرا شکر ہے ساس یہ تو آپ کے جملے بول رہی ہے.